बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरह कहफ की आयत नंबर 46। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबा। और बाकी रहने वाली नेकियां, बाकी रहने वाली नेकियां आपके रब के नज़दीक सवाब के एतबार से बहुत बेहतर हैं। और वह खैरुन अमला, मैंने आपको बताया अमल का मतलब है उम्मीद, अमल का मतलब है और उम्मीद लगाने के हिसाब से भी, यानी कि इंसान अपनी सारी उम्मीदें किससे लगाए? बाकी रहने वाली नेकियों से लगाए। जो चीजें खत्म हो जाएंगी, माल भी खत्म हो जाएगा, बेटे भी खत्म। ठीक है ना? जब तक आपके पास माल है उस वक्त तक बेटे हैं, माल नहीं हो बेटे लात मार देंगे ये हकीकत है। ठीक है जी। और लेकिन आपके पास जो बाकी रहने वाली आपकी नेकियां हैं वो मैंने आपको बताया। नंबर एक तो ये कि बाकी रहने वाली नेकियां हैं कि इंसान कसरत से इन अल्फाज को पढ़े। वो क्या? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसमें से एक एक तस्बीह इतनी जबरदस्त है। अल्लाह ताला की पाकी बयान करने में अपना वक्त लगाओ सारा। अल्लाह ताला की हम्दो सना करने में अपनी सलाहियतें लगाओ। अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करने में अपने औकात लगाओ। यानी अल्लाह ताला बड़े हैं क्या मतलब? अल्लाह ताला को तकबीर रब कहलाती है ये चीज। अल्लाह को बड़ा करो। अल्लाह ताला बड़े नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से थोड़ी अल्लाह बड़े हो जाएंगे। तुम्हें अल्लाह ताला को बड़ा करना पड़ेगा। तुम अल्लाह को कैसे बड़ा करोगे? अपने आप को, एक चीज तुम चाहते हो, एक अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला कब बड़े होंगे? जब तुम अल्लाह की मानोगे, अपनी नहीं मानोगे, तब अल्लाह बड़े होंगे। जी। इसी तरीके से कि अपने नफ्स के खिलाफ जाओगे आप। इसी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल पे नहीं, अपने घर में अल्लाह को बड़ा करो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे खुराफात में लगे हों, उल्टी सीधी हरकतों में लगे हों, हर किस्म के जो है ना वो रस्म रिवाज चल रहे हों, बर्थडे पार्टीज चल रही हों, फलाना ढिमाका यहूद और नसारा की पैरवी चल रही है, तो अल्लाह कहाँ बड़े हैं भाई? अल्लाह अकबर, ये है तकबीर रब। और फिर सबसे पहले तुम्हारी जात अल्लाह की किबरियाई को तस्लीम करे। अल्लाह के आगे अपने आप को छोटा करो। फिर अपने घर वालों में ये काम करो कि अल्लाह को बड़ा करो। ठीक है ना? कि अपने घर के अंदर तुम्हारे बड़े सबसे अल्लाह हो। उसके बाद फिर अपने घर से निकल के अपने खानदान में, अपने खानदान से निकल के मोहल्ले में, मोहल्ले से निकल के सोसाइटी में, और सोसाइटी से निकल कर पूरे मुल्क पर, और पूरे मुल्क से पूरी दुनिया में। तो ये काम आसान थोड़ी है अल्लाह को बड़ा करना। तो ये है वल्लाहु अकबर। फिर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आप यकीन करें, अल्लाह ताला ना नेकी करने की तौफीक हमें हमारे पास है और ना बुराई से बचने की ताकत है, इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मगर उस अल्लाह ताला के मुकम्मल सपोर्ट के साथ, जो सबसे बुलंद है, सबसे बड़े अजमत वाले अल्लाह पाक है। अल्लाह ताला की मदद नहीं हुई तो ना मैं नेकी कर सकता हूँ और ना मैं बुराई से बच सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फरमाया रसूल ने, कंजुन मिन कुनूजिल जन्नह, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है ये। इसको कसरत से पढ़ो। इसमें इतनी सारी बीमारियों का हल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसमें से एक सबसे बड़ा, हम और गम, यानी कि आपका इंसान के जो दुख और उसकी टेंशन, टेंशन जिस इंसान को टेंशन होती है, जिस इंसान को गम तकलीफ होती है, गम होता है, उसको चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपनी जिंदगी में बांध ले। रोजाना कम से कम स्टार्ट करे 33 मरतबा से, 33 मरतबा रोज पढ़े। उसके बाद फिर 100 मरतबा पढ़े, जब आदत बन जाए तो। आहिस्ता आहिस्ता आदत डालता है इंसान। पहले 33 की आदत डालें, फिर 50 की आदत डालें, फिर 100 की आदत डालें। आगे 100 के बाद फिर कोई दिन आपका खाली ना हो। कहने का मकसद ये है कि कोई दिन हमारा इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से खाली ना हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो इंसान इसकी पाबंदी कर लेगा, हर किस्म की टेंशन और हर किस्म का गम मैं उससे खत्म कर दूंगा। सुभान अल्लाह।
ٹھیک ہے نا. تو یہ کلمات جب ہم کہیں گے نا, ہم کہتے ہیں نا فار ایوری ایکشن دیر ایگزسٹ این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو یہ جو ایکشن ہمارا کیا ہے, یہ جو ہم کلمات ادا کریں گے تو اس کی برکات ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو, ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کو, سب کو نصیب ہوں گی. یہ وہ کلمات ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہو گئے باقیات الصالحات کی. پھر میں نے آپ کو بتایا باقیات الصالحات سے مراد ہے ساری نیکیاں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اچھے اخلاق, اچھے گفتگو, باقیات الصالحات ہے. اچھی چیز, اچھی گفتگو, ٹھیک ہے نا, پاکیزہ گفتگو, پاکیزہ دیکھنا, یہ سب چیزیں باقیات الصالحات, تمام نیکیاں. اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی, جو آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنی, جو میں نے اور آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ ہے بیٹیاں. بیٹیاں ہیں باقیات الصالحات. یہ بیٹیاں ہیں جو قیامت میں اللہ کے یہاں اللہ کے عذاب سے بچائیں گی. یہ بیٹیاں ہیں باقی رہنے والی نیکیوں میں. سبحان اللہ, آپ سوچئے کیا مقام ہے بیٹیوں کا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم یہ پڑھتے تھے, یار المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی زینت تو بیٹے اور مال ہے, تو بیٹیاں کہاں گئیں؟ پتہ لگا باقیات الصالحات ہیں بیٹیاں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کیا کیا کہنے. اب آپ اندازہ کریں, اللہ نے جو رتبہ دیا ہے اپنی بندیوں کو, بندوں کو تھوڑی, لڑکوں کو کہاں ملا وہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بندیوں کو رتبہ دے دیا. تو بہرحال میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا تھا, وہ بےچارے بہت بڑے عالم, میں بولا امام ہے وہ, مطلب آپ اندازہ کریں وہ بندہ امام کے لیول پہ پہنچا ہے وہ. سوچیں آپ کتنا اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو چینج کیا ہوگا. خیر, کہنے لگے میری بیٹی 6-7 سال کی ہوئی, اور کہنے لگے نشے کی عادت تھی مجھے, میں تو نشہ کرتا تھا دبا کے. تو بچی بھی میری دیکھ رہی تھی, تو وہ بچے ہی مجھے فیسیلیٹیٹ کرتی تھی نشہ کرنے میں. سوچیں, کہنے لگے بچی کی میری ڈیتھ ہو گئی, اور کہنے میں نے بچی کے ہوتے ہوئے میں نے نشہ وشہ میرا کم ہو گیا تھا, بلکہ تقریباً چھوٹ بھی گیا تھا, ایسا بھی ہوا تھا. کہنے لیکن جب میری بچی کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو میں اور باغی ہو گیا, اور میں پہلے سے زیادہ نشہ کرنے لگا, اور اپنی اہلیہ سے بدتمیزی کرنے لگا. کہنے لگے میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے نا, حشر کا دن قائم ہو گیا ہے. حشر کا دن قائم ہو گیا ہے, اور مطلب قیامت کے دن مطلب سب لوگ بھاگ رہے ہیں, میں بھی بھاگ رہا ہوں, اور میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا ہے. یعنی میں نے ایسا اژدہا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, دنیا میں نہیں دیکھا میں نے, جو اژدہا مجھے دکھایا گیا خواب میں. کہہ رہے وہ میرے پیچھے بھاگا, تو کہنے لگے میرے ساتھ میں نا بہت سارے لوگ بھاگ رہے تھے, ایک بوڑھے بھی بھاگ رہے تھے میرے ساتھ نا, بوڑھے. تو کہہ رہے جو بھی آ رہا تھا نا, تو میں اپنے آپ کو چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح میں بچ جاؤں اس اژدہے سے. تو سب لوگوں کو میں آگے کر رہا تھا, تو سب لوگ ہٹ جا رہے تھے. کہہ رہے وہ بوڑھے انکل میرے ساتھ تھے, ان بوڑھے انکل نے میرا ساتھ دیا اینڈ تک نا. اب آ گیا بڑا پہاڑ سامنے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں پیچھے اژدہا ہے, آگے پہاڑ ہے, اور میرے ساتھ ہے بےچارے بوڑھے انکل. کہہ رہے میں کیا کروں, بوڑھے انکل کو بچاؤں, اپنے آپ کو بچاؤں. تو آگے پہاڑ ہے, پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہنے لگے کہ وہ بوڑھے انکل بےچارے وہ تھک گئے, کیونکہ وہ بوڑھے تھے بےچارے, کیا کرتے وہ مجھے نہیں بچا پائے, وہ چلے گئے. کہہ رہے آگے جا کے اتنی دیر میں کہ وہ اژدہا آ کے مجھے پکڑتا, میری جو بچی جس کا انتقال ہوا تھا وہ سامنے آ گئی, اور اس کے آنے کی وجہ سے اژدہا بھاگ گیا, اس نے آگے بھگا دیا میری بچی نے, جو جس کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس نے مجھے بتایا کہ ابو یہ جو بوڑھا تھا یہ آپ کا عمل تھا, آپ کے اعمال ہے ہی نہیں, آپ کے نیک اعمال تھے ہی نہیں جو آپ کو بچاتے. تو وہ بےچارا بوڑھا تھا, اگر آپ کے اچھے اعمال ہوتے تو وہ جوان کی صورت میں آتے, کوئی عذاب قریب نہیں آتا آپ کے. لیکن وہ بےچارا بوڑھا کب تک برداشت کرتا, کب تک بچاتا آپ کو ساتھ میں. وہ آپ کا نیک عمل تھا, آپ نے اتنے سے نیک اعمال کیے ہوئے. تو کہنے لگے کہ اس بچی نے مجھے بچایا, اور پھر کہنے لگے میری آنکھ کھلی ہے, پھر کہنے لگے میں تائب ہوا, اپنے برے اعمال کی اصلاح کی, سارے نشے وشے سب چھوڑے. اور کہنے لگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو رتبہ دیا, ماشاءاللہ بڑے امام بن گئے, وہ بڑے امام بن گئے. سوچا. تو انسان کو اگر کچھ بننا ہے, کچھ آگے بڑھنا ہے, تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی, چھوڑنا پڑے گا ان سب چیزوں, تب انسان آگے بڑھے گا. یہ میرے لیے بھی ہے, یہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے یہ, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیے باقیات الصالحات بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب بھی انشاءاللہ جب آپ کے آگے شادیاں ہوں آپ لوگوں کی, تو اللہ تعالیٰ سے بیٹیاں مانگیے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازے. یہ بیٹیاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے
مطلب حدیث میں تو بہت ساری کبھی آیا ہے، ایک بیٹی کا بھی آیا ہے کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش اچھی کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صحیح سے جوان ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس کی شادی کر دی، یعنی کہ اس کو اپنے گھر بھیج دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ شخص جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور یہ شخص جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، ایک بیٹی صرف۔ بعض حدیث میں جنت کے جس دروازے سے چاہے جائے، ایک بیٹی صرف، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیے یہ بیٹیاں یہ بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک ہمارے لیے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے دنیا کے اندر ایسا ماحول بنایا ہے، یہودیوں نے عیسائیوں نے ایسا ماحول بنایا ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں نے عیسائیوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایک تو ان کے یہاں تو بیٹیوں کا، ان کے یہاں تو کوئی رشتہ ہی مقدس نہیں ہے نا، وہ کیا جانے بیٹی کی رحمت کو، سوچیں آپ، تو ان کے یہاں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، مطلب وہ تو ان کے اوپر تو ترس آتا ہے، آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت جو لوگ موجود ہیں اہل یورپ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلمتوں سے نکالے، ہمیں ذریعہ بنائے اللہ پاک، کہ ہم اپنے ان مطلب انسانیت کے ناطے تو ہمارے بہن بھائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم ان کو دکھائے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی رحمت کا۔ اب ماشاءاللہ ایسے ہم، یعنی کہ آپ اندازہ کریں دعوت کتنی ضروری چیز ہے، کہ اگر ہم نے دین کی دعوت نہیں دی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا، اور بیچارے جس طرح رہ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس طرف سے تو دشمنان اسلام بلکہ دشمنان انسانیت، پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے خواتین کو کتنا ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر لڑکیاں بیٹیاں اپنے مقام کو پہچان جائیں کہ یہ باقیات الصالحات ہے، اگر وہ اس مقام کو اپنے پہچان جائیں، اگر وہ اس مقام کو اپنے پہچان جائیں کہ ہم لوگ باقیات الصالحات ہیں، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، ہمارے باپ کے لیے بھی، ہمارے شوہروں کے لیے بھی، آپ اندازہ کریں کہ یہ خواتین کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں، میں نے آپ کو بتایا نا بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو اگر یہ سمجھ لیں، آپ اندازہ کریں کوئی بہن، اور ایک تو سب سے پہلے ہمارا کیا معاملہ ہو، جب اللہ نے ہمارے اوپر یہ بات واضح کر دی ہے تو ہم کسی بہن کے متعلق غلط نہ سوچیں، کیا خیال ہے، ہماری بد نظریاں ختم ہو جائیں، کیونکہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے، تو ہم اندازہ کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے باقیات الصالحات کہا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اگر ہم نے ان کی عزت کو پامال کر دیا، اگر ہم نے ان کی عزت کو پامال کیا، اگر ہم نے ان کے بارے میں غلط سوچا، غلط نیت رکھی، تو یاد رکھیں ہم نے اپنے لیے باقی رہنے والی نیکیوں کو ہی ڈھا دیا، ہم آخرت میں کیا لے کے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے حج اور بہت سارے عمرے اور بہت بڑی بڑی نمازیں اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ روزے اللہ کے ہاں لے کے جائیں، اور پتہ لگے کہ بھائی یہ تو بد نظری کیا کرتے تھے، اللہ کی بندیوں کے اوپر غلط نظر ڈالنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ باقیات الصالحات پر ڈاکہ ڈالنے والے، باقی رہنے والے نیکیوں کو برباد کرنے والے، کیا ہم یہ کہلائیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کتنا بڑا بوجھ ہے اگر ہماری طرف سے کوئی ہماری بہن کے اوپر، کسی بھی بہن کے اوپر کوئی غلط نگاہ جاتی ہے ہماری، یا ہمارے ارادے کے اندر کوئی، کیوں وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اب جب بھی آپ کے ذہن میں شیطان لے کر آئے نا، تو یہ باقیات الصالحات والی آیت یاد کریے گا، کہ میں جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ باقیات الصالحات ہے، کسی کی، وہ کسی کی باقیات الصالحات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا میں باقیات الصالحات کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دوں، جلا دوں؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور اس نے کیا یہی ہے۔ اور جو خاتون ہو، جو بہنیں ہوں، وہ سوچیں کہ اگر وہ کسی برائی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اپنے مقام کو پہچانے، اللہ نے آپ کو باقیات الصالحات بنایا ہے، آپ مردوں کی، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندان کی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، آپ کے جھگڑے کو اللہ تعالیٰ روکیں گے نہیں، آپ کے جھگڑنے سے ہم جنت میں جائیں گے، آپ سوچیں
کیا یہ رتبہ کسی اور کو ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَيْرٌ عَمَلًا، امیدیں لگانی ہے تو باقی رہنے والی نیکیوں سے امیدیں لگاؤ، بیٹوں سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مال سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا رتبہ ہے۔ کوئی اگر بولتا ہے اس آیت میں کہ بھائی اس آیت میں تو صرف بیٹوں کا ذکر ہے، تو بتا دیجیے گا اس کو بیٹیاں تو باقیات الصالحات ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ نے اپنی بندیوں کا یہاں بھی پردہ رکھا ہے کہ دیکھو تم باقیات الصالحات ہو، تمہارا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ ہستیاں ہیں ہماری پیاری بہنیں، وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں گی، بیٹی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں۔ سوچیں تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا اسی رشتے کو، یہ کتنے سارے کردار ہیں، بیٹی، ماں، بہن، بیوی، یہ سارے رشتے مغرب چاہتا ہے ختم ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں اگر ان میں سے کسی رشتے کا بھی تقدس، کسی رشتے کی بھی رسپیکٹ ہم نے ختم کر دی ان رشتوں کی، تو کیا باقیات الصالحات بچی ہیں ہمارے پاس؟ ہم نمازیں لے کے جائیں گے، روزے لے کے جائیں گے، اللہ منہ پہ مار دیں گے، منہ پہ مار دیں گے اللہ پاک۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور ظاہری بات ہے میری بہنوں جو یہاں پہ سن رہی ہیں، کہ دونوں کو ضرورت ہے کہ مرد یہ سوچیں کہ کیا اپنی باقیات الصالحات برباد کریں گے، اور خواتین بھی یہ سوچیں کہ اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کی نیک بندیوں کی ذمہ داریاں آپ سوچیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بگ ڈیل نہیں دی، بلکہ کیا صرف ان کا وجود ہماری نجات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کہ خواتین کے اور ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کے وجود سے اس کائنات میں بھی روشنی ہے، اس کائنات کے اندر زینت ہے، خوشی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی ہماری بہنیں، یہی ہماری مائیں، یہ ہماری بیویاں، ہماری بیوی یا ہماری بیویاں، اسی طریقے سے ہماری بہنیں، یہ سب کیا، یہ ہمیں بچائیں گی آگ کے عذاب سے۔ آپ سوچیں ہمارا حسن سلوک کسی کے ساتھ بھی ہو، بہنوں کے ساتھ ہو، اور خالاؤں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، یہ اتنی پیاری ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ان کو بھی احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ باقیات الصالحات ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ باقیات الصالحات ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی عمر میں برکت دی ہوتی ہے، کیوں؟ آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی عمر میں برکت اس لیے ہے کیونکہ یہ باقیات الصالحات ہیں۔ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکے جا رہے ہوتے ہیں نا، کہ بھائی مرد زیادہ مرتے ہیں، خواتین کم مرتی ہیں۔ بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو لمبی عمریں دی ہیں، کیوں؟ باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان باتوں کو سوچیے گا، یہ باقیات الصالحات کو اپنے دل، اپنے دماغ پہ لکھ لیں کہ اگر امیدیں لگانی ہیں تو ہمیں کس سے لگانی ہے؟ باقیات الصالحات سے امیدیں لگانی ہیں۔ ان باقیات الصالحات میں تمام نیک اعمال شامل ہیں، اور اصل جو مین روایت ہے باقیات الصالحات کی وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں کثرت کرنی ہے، ان کلمات کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنا ہے۔ جیسے کھانا میری زندگی سے نہیں نکل سکتا، ویسے یہ تسبیحات میری زندگی سے نہیں نکلیں، مطلب اس کا یہ ہے۔ اور ان کو میں سمجھوں آخر سبحان اللہ کی کیا ڈائمنشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں تو اس سے مخلوقات پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، میرے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ میں اللہ کی حمد و شکر جب کروں گا تو کیا امپیکٹ آئے گا؟ یہ تو ایکشن کا ریئیکشن آئے گا نا، تو وہ کیا چیزیں وہ ہمیں ایکسپلور کرنی ہے۔ اللہ اکبر تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ابھی۔ اللہ کو بڑا کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، سوسائٹی میں، محلے میں، اور پھر بالآخر پوری دنیا میں۔ یہ کہتے ہیں نا بھائی لا غالب الا اللہ ان الحکم الا للہ، حکم ہے تو اللہ کا، غالب ہے تو اللہ۔ یہ ہے وہ تکبیر رب جس کی صدا ہمیں روزانہ جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب نماز پڑھیے گا نا اور یہ کلمہ سنیے گا اللہ اکبر، تو سمجھیے گا بار بار ریفلیکشن ہوگی اپنے نفس کے متعلق، نہیں میری خواہشیں زیادہ بڑی ہیں۔ کسی کے لیے المال اکبر ہے، کسی کے لیے النفس اکبر ہے، کسی کے لیے اس کی خواہشات اکبر ہیں،
کسی کے لیے کیا اکبر ہے، کسی کے لیے کیا اکبر ہے. تو جب اللہ اکبر بولتا ہوگا تو آواز آتی ہوگی تو جھوٹا ہے، تیرے لیے کچھ اور بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے. اگر اللہ بڑا ہوتا تو اللہ کی مان کے چل رہا ہوتا. تیرے لیے بہت کچھ بڑا ہے اللہ کے علاوہ. اپنی زندگی کو دیکھ، ٹٹول اپنے دل کو دیکھ، اپنے دماغ سے سوچ تیری زندگی میں کیا کیا بڑا ہے. تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ تو ایسے ہی اللہ اکبر جو کہہ رہا ہے وہ فضول ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ چلاؤ چیخو، کیا فائدہ. اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی دیکھ لیں آپ. اس میں کوئی شک نہیں، یہ نعرہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، یہ نعرہ ہمیں لگانا چاہیے، اس نعرے کی ہمیں لاج بھی رکھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ویپنز ہیں، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں بھائی. ٹھیک ہے. اور سارے اعمال، نیک اعمال جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی، اچھے اخلاق، اچھی گفتگو، یہ سب باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اور نمبر 3 سب سے اہم بات، بیٹیاں ہیں باقی رہنے والی نیکیاں. اللہ ہم سب کو بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بہت پیاری پیاری بیٹیاں عطا فرمائے. اب سوچئے گا اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بیٹیاں، اب آپ اندازہ کریں جس کی 6 بیٹیاں ہیں، جس کی 7 بیٹیاں ہیں، کیا خوش نصیبی ہے. یقین کریں میرا دل تڑپ رہا ہے اس سے، اب میرا دل تڑپتا ہے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً کتنی بڑی سعادت ہے، زیادہ سے زیادہ بیٹیاں ہوں بھائی. باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی ہیں. یہی تو وہ ہے ایسٹ کے جس پہ میں امیدیں لگاؤں گا اپنی. میری امید میری بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، سوچیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیے گا. اور دوسری چیز کہ ہم کبھی کسی غلط ارادے سے باقیات الصالحات کو خراب نہ کریں. جب بھی کبھی آپ کا دل چاہے، جب بھی شیطان آپ کو اس وسوسے سے پہ ڈالے بد نظری کرنے کے لیے، تو فوراً باقیات الصالحات کو تصور میں لائیے گا. باقیات الصالحات خراب کر دیں، باقیات الصالحات، اللہ اکبر. بلکہ اب تو آپ صرف لڑکیاں بولنا چھوڑ دیں، خواتین بولنا چھوڑ دیں، باقیات الصالحات بولیں، ہماری پیاری باقیات الصالحات. ٹھیک ہے نا. جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. اور ویسٹ چاہتا یہی ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب یہ ہماری باقیات الصالحات بن جائے. آپ سوچیے ہماری قوم کتنے بڑے دھوکے میں، کہاں چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے. کاش کہ میرا یہ درد جو ہے نا، یہ پیغام شاید اللہ تعالیٰ ہر ہر میری بہن اور میری بیٹی تک پہنچا دے. کاش ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ کہ ہم ہر بیٹی تک پہنچا دے یہ کہ تم باقیات الصالحات ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تم اسی لیے کہا نا کہ بھائی اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے. تو اصل میں تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آج، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، آخرت بھی تم سے ہی ہے. تو ہے نا، دنیا کی زینت تو تم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، آخرت بھی تمہیں سے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا اپنی پیاری بندیوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ماں کی صورت میں، آپ یقین کریں اگر آپ کے پاس یہ رشتے موجود ہیں، قدر کریے، باقیات الصالحات کی قدر کریے. باقیات الصالحات بہنوں کے روپ میں، بیٹیوں کے روپ میں، پھپھیوں کے روپ میں، خالاؤں کے روپ میں. ماں اگر موجود ہے، اللہ اکبر، ماں موجود ہے تو ٹھیک ہے نا. تو باقیات الصالحات انشاءاللہ سب خیال رکھیں گے نا مزید، اور یہ دوسروں کو بھی بتایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم، اچھا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پیغام تازہ رہے. یہ پیغام تازہ رہے گا جب آپ باقیات الصالحات کی رٹ لگائیں گے نا. باقیات الصالحات اس کے اندر سب شامل کریے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور تمام نیکیاں ہیں باقیات الصالحات. میں نے آپ کو مثال دی بیچارے بوڑھے کی. وہ بوڑھا کب تک بچائے گا؟ وہ بوڑھا بیچارہ کیا کرے گا؟ ازدہوں سے خطرناک ہے، جہنم کے بڑے خطرناک معاملات ہیں بھائیوں. تو بوڑھا کیا کرے گا؟ وہاں جوان چاہیے. وہ عمل ہے ہمارا، نیک عمل جو ہے نا. اگر وہ بوڑھا ہوا بیچارہ کتنی دیر بچائے گا؟ تھوڑی دیر بچائے گا، پھر مر جائے گا وہ. تو وہ سارے عذاب پکڑ لیں گے آگے ہمیں. اپنے عمل کو صحیح کرو بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی اپنے عمل کو صحیح کریں تاکہ ہمارا عمل ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں آئے. آپ کو بتائیں قبر کے اندر ہمارے جانے سے پہلے انشاءاللہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا عمل ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں پہلے سے قبر میں موجود ہوتا ہے. ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں، کیونکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے نا.
بندے کی فیسلٹی، پہلی مرتبہ جاؤ گے جب آپ برزخ کی زندگی میں، لوگ آپ کو رکھ کے آ جائیں گے گھر والے. آپ سوچو قبر کی وحشت ہے، قبر کا اندھیرا ہے، اللہ اکبر. وہاں وہ خوبصورت نوجوان، خود اس کی کمیونیکیشن بھی آئی ہے کہ تم کون ہو، میں تمہارا نیک عمل ہوں، ٹینشن مت لو، انشاءاللہ فرشتے آئیں گے، تمہارا اچھا حساب کتاب ہو جائے گا. اور دوسرا جو بدکار ہوگا، جو برے اعمال والا ہوگا، تو اس کو دفنانے سے پہلے قبر کے اندر کتا آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کتا کیا ہوتا ہے؟ وہ برے اعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے برے اعمال سے. ہم سب دعا کریں. اور باقیات الصالحات تو نیک اعمال، سارے نیک اعمال باقیات الصالحات. اور نمبر 3 جو میں نے کو بتایا، بیٹیاں ہیں باقیات الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے. ایک تو دنیا کی زندگی کی حقیقت ہم نے ذکر کی ہے، اور دوسرا ہم نے جو ذکر کیا وہ یہ المال والبنون. آپ پتہ ہی اس آیت کو حفظ کر لیں، یقین کریں، اس بار بار رٹا لگائیں، بار بار رٹا لگائیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ان سے ہوشیار رہو، بہت ہوشیار رہو، یہ جب تک تمہارے جب تک ہیں. لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. اور وخیر عملا، سب سے بہتر یہی کہ تم ان سے امیدیں لگاؤ. امید لگانی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مال اور بیٹوں سے امیدیں لگانے کی، تمہاری امیدیں غارت ہو جائیں گی. تمہیں اگر امیدیں لگانی ہے تو تم باقیات الصالحات سے لگاؤ. اب ٹھیک ہے نا، باقی رہنے والی نیکیوں سے امیدیں لگاؤ انشاءاللہ. تو دیکھنا کہ انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ سنوار دے گا، اور آخرت میں تو کام ہی ہے آنی ہے. آخرت میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، انہوں نے تو گریبان پکڑا ہوگا. بس صرف اور صرف باقیات الصالحات کام آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں گے بھلے وہ نیک اعمال ہو جس کے اندر ایمان سب شامل ہے نا، نیک اعمال سب شامل ہے، اس میں ایمان بھی ہے، ظاہری باتیں سب ہے. تو یہ خاص طور پہ تیسرا کلمہ باقیات الصالحات، نیک اعمال اور بیٹیاں، یہ سب ہے باقیات الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم بھی انہی سی چیزوں سے امیدیں لگائیں. ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے، ان آیات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کھول دے. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپلائی کریں. ٹھیک ہے نا، تو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، جی 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 سوال پوچھ لیں، 1 منٹ. جی پلیز پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ابھی جو آپ نے کہا کہ قبر میں جو نیک اعمال ہیں وہ ایک جوان کی صورت میں موجود ہوگا، جی 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 تو کیا یہ احادیث سے چیزیں ثابت ہے؟ مطلب جی ہاں کیونکہ جی ہاں آج جی تک ہاں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. تو یہ احادیث پھر تو یہ بڑی بالکل بالکل، یہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کے اندر، انہوں نے سوال ہی کیا ہے کہ بھئی یہ جو قبر کے اندر جو ایک خوبصورت نوجوان ہوگا، کیا یہ باتیں احادیث میں؟ جی ہاں بالکل. یہ بغیر احادیث کے ہم خاص طور پہ جو بات کے معاملات ہیں نا موت کے، تو ہم وہ بغیر صحیح احادیث کے ہم اس کو کوٹ نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ صحیح روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو نوجوان جو ہے نا، ایک جو اعمال ہوتے ہیں انسان کے، وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں انسان کے پاس آتا ہے، اور اس کو دلاسا دیتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ اس سے باتیں کرتا ہے تاکہ وہ مردہ اس کا دل لگے. ظاہری باتیں، ایک نئی جگہ گئے ہو تو انسان کو بہرحال ایک وحشت تو ہوتی ہوگی نا، اس وقت میں کیا کیفیات ہیں اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. ہم امیجن تو اس کو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہماری تسلی کے لیے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے برے اعمال کا کتے کی مثال تو وہ تو بہت آپ کو پتہ ہے، واضح بات ہے کہ جو برے اعمال ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور وہ کتا پہلے سے قبر میں موجود ہوتا ہے انسان کے جب اس کو دفنانے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ پرٹیکولرلی اگر آپ لوگوں کو اس میں حدیثیں چاہیے کہ وہ تو وہ انشاءاللہ حدیثیں آپ کو میں بتا دوں گا خاص طور پہ. ٹھیک ہے نا، کہ کون سی حدیث کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں یہ ساری صحیح احادیث کے اندر ہے. سر اگر ٹائم ہے تو تھوڑا سا یہ قبر کے حوالے سے یہ بتا دیں. جیسے کہتے ہیں کہ جب دفنا کے ہیں تو 40 قدم واپس آئیں تو پھر فرشتے حساب لینے آ جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اس کا کیا
اگر ٹائم اچھا ہے یہ تو. کہیں گے کہ بھئی قبر کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ قبر میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور جی اصل سر، میں تو کہ جیسے جو مولوی بتا دیتے ہیں تلاوت کے لیے، لیکن وہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اپنے اعمال کام آتے ہیں، تو کتنے قدم واپس آ جاؤ تو پھر حساب کتاب والے فرشتے اور یہ سارا، تو ہم ڈفرینٹ چیزیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو جو اتھینٹک کوئی ہے تو آپ پلیز یہ شیئر کر دیں ہم سے. اچھا دیکھیں اصل میں پتہ ہے کیا ہے اس میں نا اٹ ول ٹیک ٹائم، تو ہم ایک کام یہ کریں گے، ابھی جو ہے نا یہ ویوم نسیہ اگلی جو ہماری آیات آئیں گی تو اس کے اندر قبر کا ذکر بھی آئے گا. تو قبر کا معاملہ اصل میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا قبر کا ذکر قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. تو ایک تو لفظ جی سر. قبر ایک تو لفظ قبر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا ایک سیکنڈ ذرا، ایک تو لفظ قبر کو جو ہے نا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے.